नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि एक इंतहाई अहम शख्सियत के इस्तीफे की कहानी क्या है, बनीगाला में 84 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, दो ताकतवर जनरल्स के हवाले से अब क्या नया मामला सामने आया है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है और शहबाज शरीफ के लिए वज़ीर आज़म बनने के फ़ौरन बाद क्या बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी इंतहाई अहम शख्सियत के इस्तीफ़े की कहानी क्या है और बनीगाला में 84 मिनट तक क्या कुछ होता रहा। सबसे पहले आपको दो ताकतवर जनरल्स के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी खबर से आगाह करते हैं, एक ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक बताते हैं। ये खबर एक आला तरीन सतह के इजलास के मुतल्लिक है, एक इंतहाई हाई प्रोफाइल मीटिंग के मुतल्लिक है और इस इजलास के मुतल्लिक अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है और इस हवाले से अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिस पर पहले डिस्कशन नहीं हुई थी, पहले बहस नहीं हुई थी और जानबूझकर एक बहुत ही हसास मामले पर पहले बहस नहीं की गई थी, पहले डिस्कशन नहीं की गई थी, लेकिन अब ये पूरा मामला तब्दील होकर रह गया है और इस हवाले से अब एक बड़ी खबर सामने आई है। ये एक ऐसी खबर है जिसका ताल्लुक बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान से भी है, इसी खबर का ताल्लुक शहबाज शरीफ से है, इसी खबर का ताल्लुक रावलपिंडी जो ताकतवर हलकों का शहर है, जो फैसला साज हलकों का शहर है, जो इस्टेब्लिशमेंट का शहर है, इस शहर से भी है और ये खबर बराह रास्त अमेरिका से आने वाले धमकी आमेज खत से भी जुड़ी हुई है। अब इस इजलास के मुतल्लिक क्या बड़ी और अहम खबर आई है उससे भी आपको आगाह करते हैं और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि जमाइमा खान और एक वायरल वीडियो की कहानी क्या है जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है। जी हाँ, एक वायरल वीडियो और जमाइमा खान जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अहलिया हैं, उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। तो मामला यह है कि लंदन से एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है और इसी मामले पर जमाइमा खान से जुड़ी एक तहलका खेज खबर भी सामने आई है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जंगल में आग की तरह फैल रही है। इस वीडियो को 30 लाख से ज़ायद मरतबा देखा जा चुका है, 2 लाख से ज़ायद मरतबा इस वीडियो को शेयर किया गया है और 1 लाख से ज़ायद मरतबा इसी वीडियो पर कमेंट्स किए गए हैं। और ये वीडियो लंदन में मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह से आई है, जहां मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर बहुत ही अजीब नोयत का तमाशा हुआ और ये तमाशा जमाइमा खान से रिलेटेड था, जिसमें फिर जमाइमा खान भी खुद कूद पड़ी क्योंकि मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर एक बहुत घिनौना खेल प्लान किया गया था। कुछ पैगामात भेजे गए थे मियां नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं उनकी जानिब से नून लीग के कारकुनों को। इन पैगामात के बाद नून लीग के ये कारकुन मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर जमा हुए। यहाँ पर जब पुलिस को पता चला कि एक दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर पुलिस एहलकार भी यहाँ पर पहुँच गए और जो वीडियो सामने आई है जो इस वक्त वायरल हो रही है उसमें पुलिस एहलकारों को भी देखा जा सकता है और नून लीग के जो चंद दर्जन कारकुन हैं वो भी इस वीडियो में वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। और इस वीडियो के जो मनाजिर हैं इंतहाई नफरत अंगेज़ हैं और आप कह सकते हैं कि ऐसे मनाजिर हैं जिसके ऊपर बहुत ही मनफी किस्म के तबसरे हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में देखा यह जा सकता है कि नून लीग के कारकुन जो मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं वो इमरान खान साहब के बेटों के मुतल्लिक इंतहाई नाजेबा अल्फाज में नारे लगा रहे हैं।
انتہائی نازیبا ناشائستہ قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ عمران خان کے متعلق تو چلیں آپ نے نعرے لگانے تھے تو سو لگائیں، لیکن ان کے بیٹوں کے متعلق جس قسم کے نعرے لگائے گئے تو اس پر جمائمہ خان کی اس پورے معاملے میں انٹری ہوئی، اور جمائمہ خان ظاہر ہے کہ خان صاحب سے علیحدگی کے بعد بھی ہر مشکل وقت میں اور ہر بحران میں ان کے ساتھ کھڑی رہیں، اور اس پوری سچویشن میں جو ویڈیو میاں نواز شریف کے گھر کے باہر سے وائرل ہوئی، یہ ویڈیو نون لیگ بلوچستان کے جو سابق سیکرٹری اطلاعات تھے سنتوش بگٹی، انہوں نے ٹویٹر پر اس کو پوسٹ کیا اور ساتھ ہی جمائمہ خان کو بھی ٹیگ کر دیا، یعنی ٹویٹر پر ویڈیو کو چڑھانے کے بعد جمائمہ خان کو ٹیگ کر دیا اور یہ لکھا کہ دیکھو پرانا پاکستان واپس آ گیا ہے، اور تاثر یہ دیا کہ تمہارے بچوں کے خلاف کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، یعنی ایک طرح سے خود ہی یہ ظاہر کر دیا کہ پرانا پاکستان کتنا ایک اس قسم کا پاکستان تھا جہاں پر اس قسم کی ناشائستگی کی جاتی تھی۔ اب جس وقت جمائمہ خان کو ٹیگ کیا گیا اور ان کے اکاؤنٹ کو ٹیگ کیا گیا تو جمائمہ خان نے اس پر ریئیکٹ کیا۔ کوئی یہ توقع نہیں کر رہا تھا، عام طور پر یہ ایک توقع تھی کہ جمائمہ خان اس کو اگنور کریں گی، لیکن جمائمہ خان کو چونکہ ٹیگ کیا گیا تھا اس لیے انہوں نے اس ویڈیو پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور یہ لکھا اس ویڈیو کے نیچے کہ یہ ہے پرانے پاکستان کی اصلیت۔ یہ الفاظ انہوں نے لکھے اور ان کی یہ جو ری ٹویٹ تھی یہ پھر وائرل ہو گئی، جس پر ہزاروں کی تعداد میں پاکستانیوں نے ری ٹویٹس بھی کیے۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں دو طاقتور جنرلز کے معاملے پر، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد کیا ایسا انوکھا اقدام کیا جس کی ایک دم بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن گئیں، بڑی بڑی شہ سرخیاں بن گئیں، اور بڑے منفی قسم کے تبصرے ہوئے اور بڑے منفی قسم کے تجزیے ہوئے، کیونکہ شہباز شریف نے وزیر اعظم بنتے ہی ایک ایسا کام کیا جس پر پورا پاکستان جو ہے وہ اس وقت حیران پریشان ہے کہ یہ کس قسم کی حکومت اس وقت اقتدار میں آ گئی ہے۔ اور وہ کام یہ کیا شہباز شریف نے کہ جیسے ہی انہوں نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، انہوں نے اپنی 3 رہائش گاہوں کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا، یعنی ان تینوں رہائش گاہوں کا جو خرچہ ہے اب وہ سرکاری وسائل سے ادا کیا جائے گا۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن، رائے ونڈ اور جو مرکزی سیکرٹریٹ ہے اس کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا۔ تمام اب یہاں کے اخراجات بھی قومی خزانے سے ادا ہوں گے، لیکن عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو ان کا ایک بھی اس قسم کا کیمپ آفس نہیں تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، بڑی تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر شہباز شریف کو لگنے والے ایک بہت بڑے جھٹکے کے متعلق ہے۔ یعنی ایک طرف انہوں نے حلف اٹھایا، لیکن جیسے ہی انہوں نے حلف اٹھایا ان کو ایک بہت بڑا سیاسی جھٹکا لگا ہے، کیونکہ حکومت اس وقت صرف 2 ووٹوں کی برتری پر کھڑی ہے۔ 342 کے ایوان میں شہباز شریف کو اپنی وزارت عظمیٰ برقرار رکھنے کے لیے 172 ارکان کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف کے پاس اس وقت کل ملا کر 174 ووٹ ہیں جو کہ وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں ان کو ملے، لیکن اب شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد ایم کیو ایم نے بغاوت کا اعلان کر دیا ہے، اور اس حوالے سے اب ایم کیو ایم کا پہلا باقاعدہ بیان بھی جاری ہو گیا ہے۔ یعنی وہ ایم کیو ایم جس نے اپنا ضمیر بیچا تھا اب اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، اور اس دھوکے کے بعد ایم کیو ایم نے بغاوت کا اعلان کیا ہے جو پہلے اپوزیشن جماعتیں تھیں۔ ایم کیو ایم کے پاس قومی اسمبلی میں 7 نشستیں ہیں، اور اب ایم کیو ایم نے یہ اعلان کیا ہے کہ شہباز شریف نے اپنی تقریر میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا اپوزیشن میں شامل کرنے کے لیے، اس معاہدے کا ذکر تک نہیں کیا، اور ایم کیو ایم نے کہا کہ اصل میں یہ معاہدہ تھا جس کی وجہ سے شہباز شریف وزیر اعظم بنے، ہم نے اپنے 7 ووٹ شہباز شریف کے پلڑے میں ڈالے، لیکن ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا اس کا ذکر نہ کرنا ایک کھلا دھوکہ ہے۔ ہم پہلے مرحلے میں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ہم اپنی جو حکمت عملی ہے اور لایا عمل ہے وہ سامنے لائیں گے۔ بہرحال
واپس آتے ہیں دو طاقتور جنرلز کے معاملے پر، اور آپ کو فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان پیغام رسانی کرنے والی ایک اہم ترین شخصیت کے انکشافات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان آخری 5 دنوں میں بہت اہم نوعیت کی پیغام رسانی کی تھی۔ اسلام آباد سے 3 پیغامات 3 دنوں میں یہ شخصیت لے کر گئی تھی راولپنڈی، یعنی فیصلہ ساز حلقوں کے شہر میں، طاقتور جرنیلوں کے شہر میں۔ یہ پیغامات طاقتور جرنیلوں تک پہنچائے گئے تھے۔ اس کے بعد جو راولپنڈی سے پیغامات آئے، ان پیغامات کو اسی شخصیت نے عمران خان تک پہنچایا تھا، اور یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب ایک طرف یہ اطلاع پھیل رہی تھی کہ عمران خان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو برطرف کر سکتے ہیں۔ کچھ حلقے یہ دعویٰ کر رہے تھے، جبکہ دوسری جانب کچھ حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ تو اس پوری سچویشن میں یہ جو پیغام رسانی تھی یہ بہت اہمیت کی حامل تھی، بہت ایگریسو پیغام رسانی ہوئی، اور عمران خان کی مرضی اور منشا سے ہوئی۔ اب اسی شخصیت نے اس پیغام رسانی کے حوالے سے 4 بڑے انکشافات کیے ہیں، 4 ایسے انکشافات کیے ہیں جن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک ہلچل مچ گئی ہے۔ ان کا ایک انکشاف تو یہ ہے کہ اتوار کے روز ایک بہت ہی پراسرار قسم کی سرگرمی ہوئی ہے۔ یہ کوٹ ان کوٹ اس شخصیت کا کہنا ہے کہ اس اتوار کو ایک مسٹیریس ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ایک پراسرار سرگرمی ہوئی ہے۔ یہ سرگرمی کچھ انتہائی حساس نوعیت کی فائلوں کے متعلق تھی، اور ان فائلوں میں بڑی بڑی اہم شخصیات اور بڑی بڑی بااثر شخصیات کے کیسز تھے، لیکن اتوار کو افسر شاہی کے ساتھ مل کر ان فائلوں میں تبدیلی کر دی گئی، یعنی جن کے اوپر کرپشن کے بڑے بڑے کیسز تھے ان کی فائلز میں تبدیلی کر دی گئی۔ دوسرا انکشاف یہ تھا کہ اس وقت جس قسم کا ماحول چل رہا ہے، یعنی جس طرح سے پورے ملک کے اندر لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے عمران خان صاحب کی کال کے اوپر، اور جس طرح سے بیرونی سازش کو رد کیا عام لوگوں نے بھی، تو اس شخصیت کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو اس وقت ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جن کے چہرے عوام دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یعنی شہباز شریف اینڈ کمپنی، اور شہباز شریف کے ساتھ وہ عناصر جو ریاست مخالف عناصر سمجھے جاتے تھے، وہ اس وقت اقتدار میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے تہلکہ خیز انکشاف تھا وہ اس شخصیت نے یہ کیا کہ تاثر بھی یہ دیا کہ جیسے جو پیغام رسانی اس شخصیت نے کی تھی اس سے پہلے، وہاں سے اس شخصیت نے کوئی وائب لی، کوئی پلس چیک کی، تو اس کے بعد اس شخصیت کا کہنا تھا کہ یہ امپورٹڈ حکومت قائم نہیں رہے گی، اور اگر یہ حکومت قائم رہ گئی تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا۔ یہ اس شخصیت نے انکشافات کیے ہیں۔ بہرحال اب بات کرتے ہیں 2 طاقتور جنرلز کے معاملے پر، اور مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بنی گالہ میں 2 گھنٹے تک کیا کچھ ہوتا رہا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بنی گالہ میں ایک بہت اہم نوعیت کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، بہت ہی کلیدی نوعیت کی ایک سرگرمی ہوئی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی ہے، اور جو مذاکرات کا میز ہے، جو مذاکرات کی بساط ہے، اس کے اوپر کچھ آپشنز جو ہیں وہ پتوں کی طرح سجائے گئے، پتوں کی طرح رکھے گئے کہ یہ آپشنز اس وقت موجود ہیں تحریک انصاف کے پاس، اور ان آپشنز میں سے ایک آپشن کو تحریک انصاف اڈاپٹ کر لے۔ اب ایک تو عمران خان صاحب کے سامنے جب یہ آپشن رکھے گئے تو یہ کہا گیا کہ اس وقت جو نظام ہے اس کو چلنے دیں، قومی اسمبلی سے آپ کی جماعت استعفے نہ دے۔ ظاہر ہے کہ قومی اسمبلی سے استعفوں کی صورت میں ایک بڑا آئینی بحران پیدا ہوگا، اور سینٹ سے تو بالکل بھی مستعفی نہ ہو، پی ٹی آئی سینٹ سے مستعفی نہ ہو۔ اگر پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے مستعفی ہوگی تو پھر یہ جو نئی حکومت آئی ہے جس کے رہنماؤں پر نیب کے کیسز ہیں، سب سے پہلے یہ اپنی مرضی کا چیئرمین نیب لے کے آ جائیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن جو کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے خلاف ہے،
اس کے 2 ارکان کا تقرر ہونا بھی باقی ہے، یعنی 2 ارکان اس کے ریٹائر ہو چکے تھے، اپنی مدت ملازمت پوری کر چکے تھے، اپنا ٹینیور پورے کر چکے تھے، تو یہ 2 ارکان کا تقرر بھی حکومت اپنی مرضی سے کر لے گی۔ یہ اپوزیشن کی مشاورت سے ہوتا ہے، لیکن نیا چیئرمین نیب بھی ظاہر ہے کہ جب عمران خان صاحب کی جماعت استعفیٰ دے دے گی تو نیا چیئرمین نیب بھی شہباز شریف کی حکومت اپنی مرضی کا لے آئے گی، اور اسی طرح الیکشن کمیشن کے 2 ارکان بھی اپنی مرضی سے لے آئے گی۔ اس لیے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا کہ قومی اسمبلی سے استعفوں کے معاملے پر نظر ثانی کریں، لیکن دوسری جانب ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر جو ہے یہ شہباز شریف کی اچکن سے جڑی ہوئی ہے، اور ان کے حلف اٹھانے سے ذرا پہلے یہ خبر آئی، کیونکہ شہباز شریف بڑے ایکسائٹڈ تھے، بڑے پرجوش تھے، بڑے جذباتی تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ بالآخر 6-7 دن جو عمران خان صاحب نے ان کو تڑپایا اور ان کو اچکن نہیں پہننے دی، جس کے اوپر وہ اریٹیٹ بھی نظر آتے تھے، بالآخر ایک وقت آ گیا کہ شہباز شریف نے ایوان صدر میں جا کر حلف لینا تھا، لیکن اسی دوران ایک بہت بڑی خبر آ گئی، اور یہ خبر عمران خان صاحب کے ایک بہت قریبی ساتھی کے حوالے سے آئی، جنہوں نے عمران خان سے وفاداری کا ثبوت دیا، اور یہ عمران خان کے ساتھی ہیں صدر عارف علوی۔ جب ان کو پتہ چلا کہ شہباز شریف کو حلف ان کو دلوانا پڑے گا تو انہوں نے بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی لے لی، اور یہ کہا کہ میں ایک کرپٹ وزیر اعظم کو، جس کے اوپر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، اس کو کسی صورت حلف نہیں دلواؤں گا۔ اس وجہ سے چیئرمین سینٹ نے شہباز شریف سے حلف لیا۔ دوسری جانب ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس کا اعلان کیا گیا ہے، ایک ہائی پروفائل میٹنگ کا اعلان کیا گیا ہے، یعنی جس طریقے سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ایک فورم ہے، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، تمام مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اس کے ممبر ہوتے ہیں، وزیر دفاع بھی ممبر ہوتے ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے، اور پرائم منسٹر اس کمیٹی کو چیئر کرتا ہے۔ اب اسی طرح کا ایک فورم اور ہے جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کا پارلیمانی فورم ہے، اور یہ وہی فورم ہے جہاں پر شہباز شریف کو بلایا تھا، اور شہباز شریف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ آ کر امریکہ سے آنے والے دھمکی آمیز خط کو خود دیکھ لیں اور خود یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ خط اصلی ہے یا جعلی، کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بھی اسے ایک دھمکی آمیز خط قرار دے چکی تھی۔ اب شہباز شریف نے اس وقت بدنیتی دکھائی، اس پارلیمانی کمیٹی میں جس میں عمران خان صاحب اور اسپیکر اسد قیصر نے شہباز شریف کو بلایا تھا، وہاں پر وہ نہیں گئے، لیکن اب یہ اعلان کر دیا ہے شہباز شریف نے کہ اسی پارلیمانی فورم پر عسکری قیادت، یعنی ہمارے جو 2 طاقتور جنرلز ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم، ہمیں بریفنگ دیں اسی خط کے معاملے پر، یعنی جو بریفنگ انہوں نے بدنیتی کے تحت پہلے نہیں لی، اب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی آ کر ہمیں اس خط کے معاملے پر بریفنگ دیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر جو ہے ایک ایسے وقت میں آئی جب ملک بھر میں جو احتجاج ہو رہا تھا، اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداروں کے حوالے سے بھی بہت سی جگہوں پہ اس طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے کہ جن سے یہ محسوس ہوا کہ لوگ اپنی ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں اداروں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کہ ایک بیرونی سازش ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف، ایک منتخب حکومت کے خلاف جب ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو کیوں نہیں روکا، اور آپ خاموش تماشائی کیوں بنے رہے۔ اس حوالے سے کچھ ویڈیوز جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور ان ویڈیوز میں بڑے خطرناک قسم کے نعرے جو ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں، جو عام لوگ بھی لگا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی لگا رہے ہیں۔ لیکن اس پوری سچویشن میں جو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی تھی، اس نے اپنے کارکنوں سے یہ کہا کہ اداروں کے متعلق اور فوج کے متعلق کسی قسم کے نعرے اپنے احتجاج کے دوران نہ لگائے جائیں، کیونکہ ہم ملک کو اور فوج کے اندر تقسیم نہیں چاہتے۔ اور دوسری جانب بڑی خبر ایک بڑے استعفے کے متعلق بھی آئی ہے، اور اس استعفے سے شہباز شریف کی جو بطور وزیر اعظم وقت ہے، جو بطور وزیر اعظم ان کی ایک سیاسی ساکھ ہے،
اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اب شاہ فرمان جو گورنر کے پی تھے انہوں نے اپنے عہدے سے باقاعدہ تحریری طور پر استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ شہباز شریف جیسے کرپٹ وزیراعظم کو میں وزیراعظم کا پروٹوکول نہیں دے سکتا، کیونکہ گورنر کو کسی پرائم منسٹر کو ریسیو کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت شہباز شریف کو جو کہ ایک کرپٹ وزیراعظم ہے ان کو ریسیو نہیں کروں گا، اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔